नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबिय्यिल करीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। हज़ारों दुरूद, लाखों सलाम बरुए मोहम्मद अलैहिस्सलाम। मेरे बहुत प्यारे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी माओं, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दायरा बतूल इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम लाइव ऑनलाइन हल्का दुरूद पाक में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, अल्लाह रब्बुल करीम की रहमतों के साए में होंगे और यकीनन अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का इजहार आज बरोज़ जुमा दुरूद व सलाम के नज़राने भेज कर रहे होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है कि इस आलमी वबा के इस ज़माने के अंदर कि जबकि हम लॉकडाउन में अपने अपने घरों के अंदर बसूरत मजबूरी महसूर हैं, महफ़िल का सिलसिला उस तरह से जारी नहीं है, मसाजिद की बेरौनकी हमारे सामने है, इज्तिमाआत उनके ऊपर हमने ख़ुद जो है एहतियात के पेश नज़र पाबंदियाँ लगा रखी हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल से अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो रास्ता निकाला है वो इस जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक दूसरे के साथ बाहम मुत्तसिल होकर मिलकर अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी मोहब्बत का नजराना इज्तमाई तौर पर पेश करने का सामान भी कर दिया है। और मैं पढ़ रही थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ख़ूबसूरत कौल इरशाद फरमाया। आपकी हदीस पाक है, इमाम अहमद बिन हम्बल अल मुस्नद में इसको रिवायत करते हैं और इसके रावी हैं हज़रत अमर बिन अबसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह फरमाता है, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए बरहक है जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए बरहक है जो मेरी खातिर एक दूसरे के खैर ख्वाह हैं। मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए बरहक है जो मेरी खातिर एक दूसरे से मिलते हैं। मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए बरहक है जो मेरी खातिर एक दूसरे के लिए खर्च करते हैं और मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए बरहक है जो मेरी खातिर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पाक नूरानी विजदानी महफिल दुरूद व सलाम के अंदर आप सबको इस मुश्तरका इज्तिमाई इबादत में जहाँ मेरी तरफ से खुशखबरी है, वहाँ ये पांच खुशखबरियाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से भी मुझे और आपको मिलती हैं। अल्लाह ताला हमें हमेशा खैर के कामों में एक दूसरे का मुआविन बनाए, हमें इकट्ठा रखे और हमें तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, इसके तहत एक दूसरे का दस्तो बाजू बनाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर कीजिए ताकि वो बहनें, वो माएँ, वो बेटियाँ, वो बुज़ुर्ग जो अपने घरों में इस सारी जो है वो सिचुएशन को, इस खूबसूरत महफिल को जो है वो मिस कर रहे हैं और शायद कोई खैर की बात किसी के कानों तक पहुंच जाए, शायद किसी का पढ़ा हुआ दुरूद व सलाम इस हल्का दुरूद में ऐड हो तो मेरी और आपकी कबूलियत का सामान हो जाए। और जब आखिर में हम सब मिलकर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करेंगे तो मैं नहीं जानती, आपको नहीं पता कि पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ
اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ لوگ، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کی بندیاں بیٹھی ہیں کہ جو اس دعا میں آمین کہیں، تو میری اور آپ کی، ہم سب کی آمین، اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بات آتی ہے تو جتنی بھی لغات، الحمدللہ میں نے جو تحقیق کا کام شروع کیا اقبالیات کے حوالے سے، تو میں نے پاکستان سے اور انڈیا سے مختلف لغات منگوائیں، لیکن میرے پاس وہ کئی لغات ہونے کے باوجود، کئی لائبریریز کے اندر جو ہے وہ ان لغات کو، ان فرہنگ کو ریسرچ کرنے کے باوجود جب بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذکر اہل بیت اطہار ہوتا ہے تو میرے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں۔ مجھے کسی لغت سے کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسی کونوٹیشن نہیں ملتی جو میں سمجھتی ہوں کہ اس بارگاہ کے شایان شان ہے۔ آج اس محفل پاک کو اسی اپنی بے بذاتی، اپنی کم مائگی، اپنی مفلسی اور اپنی جو ایک علمی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، اور ایک محبت اور عشق کی ایک جو کم مائگی ہے، اس کے احساس کے ساتھ میں بہت ہمارے محترم معزز اور بہت ہی خوبصورت نعت گو شاعر حفیظ طیب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار کے ساتھ آغاز کرتی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یا رب ثنا میں کعب کی دلکش ادا ملے، یا رب ثنا میں کعب کی دلکش ادا ملے، فتنوں کی دوپہر میں سکون کی ردا ملے، حسان کا شکوہ بیاں مجھ کو ہو عطا، تائید جبرائیل بوقت ثنا ملے، بوسیری عظیم کہوں میں بھی مقتدی، بوسیری عظیم کہوں میں بھی مقتدی، بیماری علم سے مجھے بھی شفا ملے، اور جامی کا جذب لہجۂ قدسی نصیب ہو، جامی کا جذب لہجۂ قدسی نصیب ہو، سعدی کا صدقہ شعر کو اذن بقا ملے، اور دل بستگی ملے مجھے لطف و امیر کی، دل بستگی ملے مجھے لطف و امیر کی، کافی کے علم و عشق سے رشتہ میرا ملے، اور آئے قضا شہیدی خوش بخت کی طرح، آئے قضا شہیدی خوش بخت کی طرح، دوری میں بھی حضوری احمد رضا ملے، دوری میں بھی حضوری احمد رضا ملے، اور مجھ کو عطا حضور بیان ظفر علی، سبحان اللہ، مجھ کو عطا ہو زور بیان ظفر علی، محسن کی ندرتوں سے میرا سلسلہ ملے، اور حالی کے درد سے ہو میرا فکر استوار، حالی کے درد سے ہو میرا فکر استوار، ادراک خاص حضرت اقبال کا ملے، اور مقطع لکھتے ہیں کہ جو مدحت نبی میں رہا بامراد و شاد، جو مدحت نبی میں رہا بامراد و شاد، اس کاروان شوق سے تائب بھی جا ملے، اس کاروان شوق سے تائب بھی جا ملے۔ آمین ثم آمین۔ یہ تو حفیظ طیب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تھے جو میں سمجھتی ہوں ہر عاشق کے دل کی آواز اور ہر کلمہ گو اور ہر اپنے نبی سے محبت کرنے والے درود خوان کے، جس کو کہہ لیں کہ قلب و روح کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں ہماری اس محبت کو قبول فرمائے۔ میری بہت پیاری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، میں خاص طور پر آپ کو اس لیے ایڈریس کرتی ہوں کہ جو میرے بزرگ ہیں، جو میرے بڑے ہیں، جو میرے اساتذہ ہیں، وہ تو شفقت کے لیے اس حلقہ درود پاک میں شامل ہیں، لیکن یہ خاص طور پر دائرہ بطول کے زیر اہتمام جو ایک لرننگ کے لیے ایک سرکل بنایا گیا ہے، اور اس فورم کا جو کہ ایجوکیشن میں ٹیچنگ اور ٹریننگ، تعلیم اور تربیت، ان دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے، میں اس میں خاص طور پر اپنی بہنوں کو اس لیے مخاطب کرتی ہوں، اپنی بیٹیوں کو اس لیے مخاطب کرتی ہوں کہ یہ بالخصوص سیدات النساء، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اسم پاک، ان کے صفاتی نام نامی اسم گرامی بطول و تبتل الیہ تبتیلا سے جو ماخوذ ہے، اس سے جو ہے عکس کیا گیا ہے، اور اس فورم میں جہاں تعلیم کی بات ہوتی ہے وہاں ساتھ تربیت کی بات ہوتی ہے۔ اس تربیت میں ہمارا 2005 سے لے کے اب تک الحمدللہ ثم الحمدللہ کم و بیش 14 سال ہو چلے،
حلقہ درود پاک جو ہے وہ قائم ہے پاکستان کے لاہور کے، پاکستان سے باہر مختلف ملکوں، مختلف شہروں، مختلف علاقوں میں، جن کو ہماری بہنیں فیملی حلقہ درود پاک کے طور پر بھی اور اجتماعی خواتین کی معاشرے کی سطح پر بھی کنڈکٹ کر رہی ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ. اور اس میں یہ جو موجودہ دور میں اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آن لائن حلقہ درود کا آغاز کیا گیا ہے. اس کے سیشنز بھی ہم نے اسی طرح سے سٹارٹ کیے ہیں جس طرح 2005 میں ہم نے بیسک سے بات شروع کی تھی. اور جب میں درود پاک کی بات کرتی ہوں تو بیسک کے طور پر جو قرآن کریم کا حکم ہمیں سب سے پہلے جس کو کہتے ہیں نا سامنے کا حکم جو ہمیں ملتا ہے، سب سے اولین حکم جو ہمیں ملتا ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56. اس کا حکم ہمارے سامنے ہمارے پیش نظر رہتا ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اور یوں کہہ لیجئے کہ یہ ہر حلقہ درود و سلام کی ٹائٹل کے طور پر جس کو عنوان کہتے ہیں، یہ اس عنوان کی آیت کریمہ ہے. تو اس کے تحت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر کثرت سے درود اور خوب سلام بھیجا کرو. اسی سورہ مبارکہ سورہ نمبر 33 اس کی آیت نمبر 43 ہم نے جو پچھلے 3 حلقہ درود پاک میں اس کو بھی مد نظر رکھا، اس کی بھی تلاوت کی سعادت حاصل کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں هو الذی یصلی، وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور اس کے سب فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے. اب جو ہم نے غور کیا تھا ری انفورسمنٹ کے طور پر چند منٹس کے اندر، ہم پچھلی 3 محافل کا، پچھلے 3 جو حلقہ جات تھے ان کا جو ایک لیسن کا ریویو ہے وہ دیکھتے ہیں، تاکہ ہمارے جو نئے شامل ہونے والے ہمارے بچے ہیں، ہمارے بیٹیاں بیٹے ہیں، جو ہمارے نیو لرنرز ہیں، ان کی بھی معلومات میں جو ہمارا پریویس جو لیکچرز تھے ان کی بھی جو نالج ہے وہ کنیکٹ ہو جائے. ہم نے اس کے اندر دیکھا تھا کہ سب سے پہلے اس کے مقاصد کیا ہیں. اس میں ہم نے یہ بات جو ہے اس کے اوپر جو ہے غور کیا کہ سب سے پہلا مقصد قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر حکم بجا لانا ہے. حکم خداوندی کے بعد اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کی سنت پر عمل کرنا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جو اس فضیلت کے اندر، جو اس ذکر کے اندر، جو اس خیر اور سعادت کے اندر دعوت دی ہے، اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہمیں درود اور سلام ان دونوں کا اہتمام کرنا ہے. اب کیوں کرنا ہے؟ یہ آیت کریمہ جو 43 ہے اس کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے اندر وضاحت سے اور صراحت سے یہ بات کھول کے بیان فرما دی کہ درود پڑھنے والے پر خود اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، اللہ کے ملائکہ اس پر درود بھیجتے ہیں. اور کہ اس درود کی برکت سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے کے طور پر جو ہمارے آؤٹ کمز ہوتے ہیں، جو افادات ہوتے ہیں کسی عبادت کے، کسی کے کرنے کا مقصد ہوتا ہے، اس کی مقصد براری کس حالت اور کس صورت میں ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلمتوں سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے، پریشانیوں سے نکال کے، مصیبتوں سے نکال کے نور کے اندر لے آتا ہے، روشنی میں لے آتا ہے، پرسکون کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے حالات، اس کے احوال، اس کے کردار کو بدل کر رکھ دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مومنین کی جو ہے وہ جو ایک رشتہ ہے اور جو ایک تعلق ہے ان دونوں آیات کریمہ کے اندر جوڑا. اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ اس کے اندر مسلمین کو اللہ تعالیٰ نے کال نہیں کیا، یا ایھا الناس کو اس عبادت میں شریک نہیں کیا. اس کے اندر صرف وہ لوگ شامل ہیں جو یا ایھا الذین آمنو کے تحت آتے ہیں. اب اس میں دیکھیے یا ایھا الذین آمنو کون لوگ ہیں؟ ہم جو ہے ایمان کی جو صفات پڑھتے ہیں،
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल मौत। हमने अल्लाह को नहीं देखा, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं। हमने मलाइका को नहीं देखा, हम उन पर ईमान लाते हैं। हमने साबिका रसूलों को, अंबिया को नहीं देखा, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जिनके दौर में सूरह अहज़ाब उतरी, कुरान नाजिल हुआ, आयत नंबर 56, आयत नंबर 43 नाजिल हुई, उन्होंने भी सिर्फ दौरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया। साबिका कमोबेश 1,24,000 अंबिया और उन रसूलों के दौर को नहीं पाया, मगर इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक तमाम अंबिया और रसूलों पर ईमान था और आज हमारा भी है। और फिर उसके बाद देखिए तमाम कुतुब समाविया, तौरात, ज़बूर, इंजील और जितने भी सहाइफ उतरे, कमोबेश 315 रसूल और 315 सहाइफ जो कुरान करीम के अलावा और बशमूल कुरान पाक जो उतारे गए, वो बाज़ बुकलेट्स थे छोटे, बाज़ किताबें थी बड़ी, जैसे कि 3 किताबों का नाम मैंने आपके सामने ज़िक्र किया, 4 बड़ी इल्हामी किताबें जिनका ज़िक्र किया जाता है। तो हमारा उन तमाम के ऊपर भी ईमान है। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, जन्नत को नहीं देखा, मगर हमारा जो अल्टीमेट अल्लाह ताला जज़ा और सज़ा का मामला जो मालिक यौमिद्दीन अपने सामने हशर के अंदर करेगा, उसके बाद मोमिनीन को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में, जन्नत के अंदर मुख्तलिफ दरजात हैं, उनके अंदर भेजेगा। और फिर जो नॉन बिलीवर्स हैं उनके लिए एक सज़ा का मामला है और अल्लाह ने दोज़ख को उनके लिए तैयार कर रखा है। मगर इनके अंदर हमने ये भी देखा कि दोज़ख मुनाफिकीन के लिए भी है, वो जो दोज़ख के सबसे निचले घड़े में होंगे। तो दुरूद पाक क्या करता है, उन मुनाफिकीन को भी जुल्मत से निकाल लेता है। एक मुनाफिक, एक फासिक, एक फाजिर भी अगर दुरूद पढ़े तो अल्लाह ताला उसका पढ़ा हुआ दुरूद भी कबूल करता है। फिर हमने ये देखा कि क्वांटिटी क्यों ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं वसल्लिमू तस्लीमा, तो उसके अंदर हमने देखा कि सलाम पढ़ना भी ज़रूरी है। फिर हमने ये देखा जब कसरत की बात आती है तो उस कसरत के अंदर 2 चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, इसकी क्वांटिटी है, और दूसरी चीज़ क्या है, इसकी क्वालिटी है। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूं तो हर इबादत का जैसे एक ज़ाहिर होता है, एक बातिन होता है। ज़कात अदा करते हैं, उसका एक ज़ाहिर है फिज़िकली, फाइनेंशियली, और एक उसका बातिन है जिसकी नीयत जुड़ी हुई है आपके और मेरे क़ल्ब के साथ, यकीन के साथ, इनर के साथ। बिल्कुल इस चीज़ को आसान आप अपने वजूद से भी समझ सकते हैं कि हमारा भी एक जिस्म है, एक रूह है। इस जिस्म का ताल्लुक जब रूह के साथ बनता है तो ये इंसान और आदमी कहलाता है, लेकिन जब रूह और जिस्म का ताल्लुक मुनक़ते हो जाता है, रूह जिस्म के अंदर से निकल जाती है, तो फिर ये मैयत रह जाती है, ये मुर्दा रह जाता है। फिर उसके बाद इसकी अपनी एक ज़ात की हैसियत नहीं होती, फिर ये एक कामिल इंसान नहीं होता, बल्कि रूह अलग और जिस्म अलग, मैयत और मुर्दा कहलाता है। और इसी तरह दुरूद पाक का एक ज़ाहिर है, एक बातिन है। ज़ाहिर के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो क्या है, सबसे पहली बात इसका सीगा। और मैंने ये बात अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, आप सबसे अर्ज़ की थी कि दुरूद व सलाम पढ़ते हुए कुरान करीम की आयत, इस आयत करीमा को सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56, मैं बार बार इसका हवाला इसलिए देती हूँ ताकि मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, हम सबको ये रेफरेंस याद हो जाए। हम किसी के सामने जब दुरूद की बात करें और जब अल्लाह की सुन्नत की बात करें, जब मलाइका की सुन्नत की बात करें, जब कसरत से सलाम भेजने की बात करें, तो हम इसके अंदर क्या बात करें कि इस आयत करीमा का ये हुक्म है कि दुरूद भी भेजा जाए, सलाम भी भेजा जाए। और कैसे भेजा जाए, कसरत के साथ भेजा जाए। तो उसके अंदर हमने जब कसरत की बात की और क्वांटिटी की बात की, तो हमने ये देखा कि उस क्वांटिटी को मय्यर करने के लिए एक का सीगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक का अदद अहादीस के अंदर शुमार फरमाया, 3 का अदद शुमार फरमाया। मैंने लास्ट अपने लेक्चर में इन तमाम रिवायात के हवाले भी आपके सामने गोश गुजार किए थे। जो लोग वो लेक्चर नहीं सुन सके वो मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे फेसबुक अकाउंट पर उसको सुन सकते हैं, वहाँ से रेफरेंसेस नोट कर सकते हैं, ताकि आपको अगर कहीं पर ये चीज़ें कोड करनी पड़े तो आपको ये जो हमारी तहकीक है, जो मेरी पूरी टीम एक रिसर्च करती है, वो आपको मुयस्सर आ सके। तो उसके अंदर 3 का अदद आप
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। फिर जो बहुत कॉमन बार बार अदद जो है वो इरशाद फरमाया वो 10 का अदद है। फिर उसके बाद हमने देखा 100 का अदद है। 100 के अदद के साथ जैसे मैंने मुनाफिकीन की बात की तो हदीस पाक में आता है कि जो मेरा उम्मती, मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ अब वक्त की किल्लत के पेश नज़र उन तमाम अहादीस के जो अल्फाज हैं और जो उनके रेफरेंसेस हैं वो स्किप करते हुए उनका मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद का, आपके कौल का, आपकी खुशखबरी का मफ़हूम ये है कि मेरा उम्मती जो मुझ पर एक दिन में 100 मरतबा दुरूद और सलाम पढ़ेगा, 100 मरतबा मुझ पर दुरूद भेजेगा, उसके माथे पर नूर से लिख दिया जाएगा बरअतु मिनन नार वन निफाक। क्या बहुत ही खूबसूरत बात, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है जब मैं इस हदीस पाक को याद करती हूँ। उसके माथे पर नूर से क्या लिखा जाएगा? हदीस पाक का तर्जमा है कि इस शख्स को आग और मुनाफिकत से निजात दे दी गई है, मोहर लगा दी जाएगी। ये जो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है ना कि लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, सबसे पहले दुनिया में जो उसको रिवॉर्ड मिलेगा वो ये होगा कि उसके माथे को, और माथा पूरे इंसान का, इंसानी वजूद का सबसे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हिस्सा है। वो हिस्सा है जो अपनी आजिज़ी की खातिर बंदा मोमिन सजदे के अंदर रख कर अल्लाह के सामने सुबहान रब्बियल आला का ऐलान करता है कि ऐ मेरे मालिक, तेरे सामने ये बंदा कुछ नहीं है, इसकी औकात कुछ नहीं है, तू सुबहान है, तू आला है, तू सबसे बड़ा है, तू सबसे मुकर्रम है, सबसे मोहतरम है, जुल जलाल वल इकराम है। उसकी पाकी बयान करता है, उसकी बड़ाई बयान करता है, उसकी अजमत बयान करता है। तो गोया अपनी ज़ात की नफ़ी, अपनी ज़ात का इज्ज़, अपनी ज़ात की इनकिसारी और अपनी ज़ात को जो है वो अल्लाह की बारगाह के अंदर उसके सामने सजदा रेज कर देने के वक्त में सबसे आला जिस्म का जो हिस्सा हम ज़मीन पर, हम जो जाय नमाज के ऊपर रख देते हैं वो पेशानी है। इस पेशानी पर दुरूद और सलाम पढ़ने के एवज़ जो नूर से स्टैम्प की जाती है, जो मोहर लगाई जाती है, वो बरातु मिनन नार वन निफाक की है। तो मैं हमेशा अपनी बहनों, अपनी बेटियों से, अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट्स से कहा करती हूँ कि इस सोसाइटी में हम अक्सर ये गिला करते हैं कि मुनाफिकत बहुत बढ़ गई है, 2 नंबरी बढ़ गई है, इस मुआशरे के अंदर दो रंगी बढ़ गई है, इस मुआशरे के अंदर ड्यूअल फेसेस वाले लोग बहुत हो गए हैं, झूठ का दौरा है, जिसको कहते हैं धोखाधड़ी है। झूठ और धोखाधड़ी ये दोनों एक ही चीज़ है। फिर हम देखते हैं वादा खिलाफ़ी है। ये जो मुनाफिक की निशानियां मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गिनवाई थी, बुनियादी 4 कि बात करेगा तो झूठ बोलेगा, वादा करेगा तो वादा खिलाफ़ी करेगा, वादा पूरा नहीं करेगा, और अगर अमानत उसके पास रखवाई जाएगी तो वो अमानत में ख़यानत करेगा, और जब भी कोई नज़ा का मौका आए तो गाली गलोच करेगा, बदज़ुबानी करेगा। ये 4 मोमिन के जो है मुखालिफ और मुनाफिक की निशानियां हैं। इनको ईमान की, इनकी ज़िद ईमान की सिफ़ात हैं और इनका पाया जाना मुनाफिकत की अलामात हैं। तो हम अगर अपने आप को एक मोमिन बनाना चाहते हैं, हम अगर अपने आप को एक मुनाफिक की ज़िंदगी से निकाल कर एक मोमिन की सफ़ में खड़े करना चाहते हैं, तो फिर हमें इन चारों चीज़ों से जो है वो पाकीज़गी के लिए, क्योंकि दुरूद पाक एक साइकिल भी है, वो एक जिसको हम कहते हैं ना कि साफ़ करने वाला, तज़किया करने वाला एक ऐसा अल्लाह ताला का ज़िक्र है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है जो रूहों की सफाई कर देता है, जो हमारे इनर को पाक कर देता है। तो फिर वो पाकी किस तरह मिलती है, वो जुल्मतों से निजात कैसे मिलती है? 1 बाय 1 करके झूठ ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ज़ुबान को सिद्क़े मकाल मिल जाता है, सच की तौफीक मिल जाती है, दुरूद पढ़ने से वादा पूरा करने में कुव्वत मिलती है, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। बात का, अहद का और अमानत का अल्लाह ताला पासदारी का अहल बना देते हैं, और जब झगड़ा गाली गलोच आती है का वक्त आता है तो अल्लाह ताला उस शख्स को सब्र की दौलत अता करते हैं। वो क्या करता है, कोई उसको गाली देता है, कोई उसको बुरा कहता है, कोई उससे झगड़ता है, तो वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए क्या करता है, दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर देता है,
کیونکہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بھی درود و سلام کو پڑھنا اکسیر ہے اور یہ حکم ہے. تو اس طرح منافقت سے نجات کے لیے بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماتھے پر نور سے لکھ دیا جائے, مہر لگ جائے, اور ہم اس سوسائٹی کے اندر سے ایک منافق کم کر سکیں, تو کیا اس کے لیے ہمیں کرنا ہے؟ ہمیں ایٹ لیسٹ ایک تسبیح کو پکڑ کے اور 100 دفعہ جو درود پاک ہے اس کو پڑھنا ہے. اب میں ہمیشہ اپنی بہنوں سے کہا کرتی ہوں, بیٹیوں سے, کہ ہم جہاں ہاتھوں میں اتنی انگوٹھیاں پہنتی ہیں, سنگھار کرتی ہیں, زیورات پہنتی ہیں, اچھی بات ہے, ضرور پہنیں, لیکن ایک انگوٹھی یہ بھی پہن لیں. یہ کیا ہے؟ یہ کاؤنٹر ہے, یہ درود پاک کا وہ کاؤنٹر ہے. آپ نے اس طرح سے پہنا ہوا ہے, ہاتھ کے اندر کی طرف اگر اس کو آپ نے کر لیا ہے, آپ اپنے ایک انگوٹھے سے دائیں ہاتھ میں پہنے, بائیں ہاتھ میں پہنے, آپ یوں کر کے بیٹھی ہیں, آپ بس میں ہیں, آپ کہیں محفل میں ہیں, کہیں میٹنگ میں ہیں, کچھ لوگوں کے درمیان ہیں, تو آپ خاموشی سے چپ کر کے اس کو کاؤنٹ کرتی جائیں اور درود پاک پڑھتی جائیں. کاؤنٹ کس لیے؟ میں نے آپ کو بتایا, کاؤنٹنگ میں 100 دفعہ اگر آپ ایک دن میں پڑھیں گے, اور اس کو اگر نہ بھی عادت بنائیں, کیونکہ کچھ لوگ طبقہ ملامتیہ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ درود پاک کو بھی پڑھنا ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے, تو اچھی بات ہے جتنا عمل چھپا کے کر لیا جائے اس میں اخلاص کا درجہ اتنا بڑھ جاتا ہے. لیکن واحد درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے, اگر اس کو کسی کے سامنے بھی پڑھا جائے اور اس میں ریاض شامل بھی ہو جائے, تب بھی اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ قطعی القبول ہے, اس پر قبولیت کی آلریڈی سٹیمپ لگی ہوئی ہے. کیونکہ یہ ہم تو بھیجتے ہی نہیں, ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی, اے اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا ہدیہ محبت, ہمارا ہدیہ عقیدت, ہماری طرف سے ہدیہ الفت کو پہنچا دے. تو اس کو پہننے کا مقصد کیا ہے؟ تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کا مقصد کیا ہے؟ کنیکٹیوٹی. اگر اس کو نہیں پڑھیں گے, ہم 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ 12 15 100 دفعہ بھی پڑھ لیں, لیکن اس کے بعد شیطان بہت کاریگر ہے, وہ ہماری اٹینشن کو ڈائیورٹ کرتا ہے, ادھر کی بات ادھر کی بات, ابھی باہر کیا ہو رہا ہے, ابھی ادھر کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. لیکن اگر ہاتھ کے اندر تسبیح ہو تو پھر ایک آپ کا ذہن اور آپ کی زبان اور آپ کا دل اس تسبیح کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں, کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ کنیکٹیوٹی آپ کی زبان سے جاری رہتی ہے. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ 1000 مرتبہ جو درود پاک پڑھے گا یا پڑھے گی, اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خوشخبری سنائی ہے کہ وہ اس وقت تک اس دنیا سے جائے گا نہیں, اس وقت تک ملک الموت اس کی روح قبض نہیں کریں گے جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام, اپنا گھر, اپنی منزل, اپنا درجہ اور اپنی جگہ نہیں دیکھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کم از کم ایک دن میں 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھیں. لیکن ہمیشہ ہر محفل میں یہ بات دہراتی ہوں اور دہراتی رہوں گی کہ وہ اکثر و بیشتر ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر, سوشل میڈیا پہ بہت سے بہت بڑے بڑے صاحبان علم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, دورہ قرآن, دورہ حدیث, اسلامک پروگرام, اسلامک سیشنز, ٹرانسمیشنز, بڑے بڑے پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں, اور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نعوذ باللہ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا پڑھا کیا. اسلام آج ہم جو بات کریں گے, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ اس کثرت کے اندر کوالٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے, وہ جو الفاظ ظاہر ہیں ان کی ادائیگی کہاں سٹینڈ کرتی ہے, ان کی صحت لفظی کہاں سٹینڈ کرتی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سنتوں کی بات کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے معاشرے کے اندر وہ رویہ اپنا لیا ہے کہ جو میری مرضی کی حدیثیں ہیں میں نے وہ یاد کر لیں, جو ہماری مرضی کی سنتیں ہیں ہم نے وہ یاد کر لیں, جن سے ہمیں ظاہراً دنیا کے اندر فائدہ نظر آ رہا ہے, اپنے منصب کے لیے, اپنی عزت کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, وہ ہم نے یاد کر لیں. لیکن جو دوسروں کے لیے تھیں, جو آخرت کے لیے تھیں, جو معاشرے کے اندر اصلاح کا باعث بننی تھی, وہ ہم نے بھلا دی. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے کثرت میں صرف تعداد کو بتانے کے لیے یا کوانٹٹی کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو چیز ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ 2 چیزوں کے اوپر ہم کام نہیں کر رہے ہوتے. سب سے پہلی بات, ہم اپنی نیت کے اوپر کام نہیں کر رہے ہوتے, ہم اپنے انر کے اوپر کام نہیں کر رہے ہوتے, ہم اس کا جو باطن ہے کسی بھی عمل کا,
نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، ہر چیز ہم اس کے اوپر اپنی نیت پہ کام نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از نیت. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی نیت کو اس کے عمل سے افضل قرار دیا ہے. کیوں؟ نیت ایک بنیاد ہے، وہ ایک اساس ہے، وہ ایک فاؤنڈیشن ہے، اس کے اوپر پوری بلڈنگ نے کھڑے ہونا ہے. نیت بیج ہے، اور بیج اگر پاکیزہ ہوگا، صحت مند ہوگا، توانا ہوگا، تو اس سے اگنے والا شجر اور اس شجر پر لگنے والے پھل وہ بھی اسی طرح تنومند، طاقتور اور بارور ہوں گے. لیکن اگر نیت خراب ہوگی، اگر بیج کے اندر ہی کہیں پر خلل اور خرابی ہوگی، تو کبھی بھی وہ بارور نہیں ہو سکتا. اور میرے اساتذہ کرام کہا کرتے ہیں کہ امکان، ہر بیج کے اندر امکان شجر موجود ہوتا ہے، لیکن ہر بیج شجر نہیں بنتا. بہت گہری بات ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے. لیکن مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک واقعہ میں یہاں اپنے بچوں کے لیے کوٹ کرتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب مدینۃ العلم مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جو ہے وہ ان کو حکم دیا کہ ان کو دین کا کچھ حصہ سکھائیے. آپ نے ان کو انما الاعمال بالنیات یہ حدیث پاک سکھائی اور ان کو بھیج دیا. کافی عرصہ تک وہ نہیں آئے. جب وہ نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی، وہ فلاں شخص آیا تھا فلاں قبیلے کا، آپ نے ان کو کیا دین کتنا سکھایا جو ان کے لیے کافی تھا اور وہ دوبارہ آئے ہی نہیں؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا میں نے ان کو آدھا دین سکھا دیا. اور وہ آدھا دین کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت سب سے پہلے ہمارا وہ بیس ہے، وہ انر ہے، وہ روح ہے عمل کی، جس کے فوکس کے لیے آج میں نے کثرت کے اس موضوع کو چنا. اور اس کے بعد دیکھیے سورہ ملک، اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں ہی بندہ مومن کو بتا دیا کہ میں جس کثرت کی بات کر رہا ہوں، دس از ناٹ اونلی کوانٹٹی، دس از بیسڈ آن کوالٹی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ ہے جو کیا چاہتا ہے تم سے، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں جانچے، تاکہ وہ تمہیں پرکھے، تمہیں ایگزامن کرے کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے، جو اچھا عمل کرتا ہے، جو پیارا عمل کرتا ہے، جو اسٹرانگ اعمال کا مالک ہے، جس کے اعمال کے اندر اخلاص ہے، جس کے اعمال کے اندر صدق اور سچائی کا ایلیمنٹ ہے. اور اس صدق اور اس سچائی کو درود پاک کے اندر ہم نے کس طرح سے حاصل کرنا ہے اور کیوں حاصل کرنا ہے، آج ہمارا یہ موضوع ہے. وقت بہت مختصر رہتا جا رہا ہے اور ٹاپک بہت وسیع ہے. آپ سب سے جو ہے وہ میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ آج اگر کوشش کروں گی کہ یہ موضوع ہمارا مکمل ہو جائے، لیکن اگر آج باوجود یہ موضوع مکمل نہ ہو سکا تو انشاءاللہ ہم اس موضوع کو اگلے جو حلقہ درود پاک ہے اس کے اندر لے جائیں گے، اور ہم اس کوالٹی کو جس کو گین کرنے کی بات سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور جس کی بات میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے کہ ہمارے اکابر نے کس طرح سے اس کوالٹی کے حصول کے لیے محنت کی، وہ کس طرح سے ہم نے حاصل کرنی ہے. سب سے پہلے میرے زیر نظر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امام نسائی اس کو اپنی سنن کے اندر جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کے جو راوی ہیں وہ سیدنا زید بن خارجہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ ان زید بن خارجہ الانصاری قال انا سئلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف نصلی علیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا علیہ واجتہدوا فی الدنیا وقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو اور خوب گڑ گڑا کر دعا کیا کرو اور یوں کہا کرو اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیج. یہ حدیث پاک
3 چیزوں کی طرف ہمیں جو ہے وہ توجہ دلا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ درود کیسے، کن آداب کے ساتھ، کن کیفیات کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے۔ ان کیفیات میں سب سے پہلا جو ہم پر حکم وارد ہوا اس حدیث پاک کے تحت بھی، وہ کیا ہے؟ درود بھیجو۔ یو مسٹ، آپ کو یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے۔ 5 منٹ نہیں لگتے ہر نماز کے بعد اگر ہم 20 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 5 نمازوں کے ساتھ 20 مرتبہ پڑھا ہوا درود پاک 100 ہو جاتا ہے، اور اگر 100 ہو جائے تو ماتھے کے اوپر نور سے سٹیمپ لگ جاتی ہے۔ تو کتنا آسان سودا ہے، کتنا سستا سودا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کیفیت ارشاد فرمائی وہ یہ کہ خوب گڑ گڑا کر دعا کرو۔ درود دعا بھی ہے، درود اللہ کی بارگاہ میں مناجات بھی ہیں، یہ قربت کا ذریعہ بھی ہے، یہ دکھوں کا مداوع بھی ہے، یہ غموں سے نجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ قاسم کل عالمین ہیں، آپ کو رحمت للعالمین جب بنا کر بھیجا تو اللہ نے اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے قدموں میں ڈال دیا، آپ کو قادر و مختار بنا دیا، قاسم بنا دیا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ قول درج ہے، آپ کی حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا واللہ معطی وانا قاسم، عطا اللہ ہی کرنے والا ہے مگر میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو آپ کو جو تقسیم کنندہ بنایا، آپ نے اس درود پاک کے ذریعے سے جو خیر حاصل کرنے والے مومنین ہیں ان کو اس کیفیت کے بارے میں بھی انڈیکیٹ کر دیا کہ گڑ گڑا کے درود بھیجنا۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے، قبرستان کے پاس سے گزریں تو ہنسنا منع ہے، مسکرانا منع ہے، گانا بجانا منع ہے، کسی مسلمان کے سامنے جائیں مسکرا کر استقبال کرنا ضروری ہے، مسلمان کی طرف مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے۔ ان دونوں چیزوں سے کو اگر ہم سامنے رکھیں تو مجھے اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اسلام بلیوز ان جیسچرز، اسلام تاثرات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنے والد کی طرف کڑی نگاہ سے مت دیکھو، غصے کی نگاہ سے مت دیکھو۔ اور جب میں اس بات کو سوچتی ہوں تو آج کئی فون آتے ہیں، کئی لوگ شکایت میرے پاس آتی ہے کہ جی ہماری اولاد نافرمان ہے۔ اور ایک محفل میں ایک خاتون میرے پاس اپنے پورے جسم پر اس کے نیل پڑے ہوئے تھے، اور وہ مجھ سے یہ وظیفہ پوچھنے آئی تھی کہ میرا بیٹا دن رات مجھے مارتا ہے، تو بتائیں میں کیا کروں۔ بیوہ عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، ہوگی کوئی 65-70 سال کے قریب۔ اولڈ ہاؤسز کے اندر جا کر دیکھیں تو میں جب جیسچرز کی بات کرتی ہوں تو یہ چیزیں میرے ذہن میں ایک دم سے سامنے آ جاتی ہیں، میں معذرت خواہ ہوں۔ تو اسلام دعا کی جب بات کرتا ہے، درود بھیجنے کی جب بات کرتا ہے، کسی اور کی بات نہیں کر رہی، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہی ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جب درود بھیجو تو گڑ گڑاؤ، رونے والی شکل بناؤ، ایک جو اضطراری کیفیت ہے، کیونکہ دعا جو ہے وہ اس کے 3 بیسک ایلیمنٹس ہیں، اس کے 3 بنیادی اصول ہیں، ضابطے ہیں، قوانین ہیں۔ کیا کہ گریہ ازاری کی جائے، تضرع عاجزی اور انکساری سے مانگی جائے، اور توجہ اور یکسوئی اور یقین اور اخلاص کے ساتھ مانگی جائے۔ یہی چیز درود پاک کے لیے ضروری ہے۔ کیا کیا جائے؟ توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھا جائے، اور گڑ گڑا کر، رو کر، اپنے تاثرات کے ساتھ، اپنی کیفیات کے ساتھ محبت میں ڈوب کر پڑھا جائے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ شریعت اور طریقت کا کیا فرق ہے، تو میں نے تو اپنے بزرگوں سے جو سیکھا ہے، میرے اساتذہ کرام نے جو مجھے سکھایا، میرے جو روحانی پیشوا، میرے جو مربی، جو کتب سے، جو لوگوں سے، جو میرے بزرگوں نے مجھے تعلیم دی، وہ کیا ہے کہ شریعت جو قرآن و حدیث کے علم کا ظاہر ہے اس کا نام ہے، اور اسی ظاہر کو محبت سے ادا کرنے کا نام طریقت ہے۔ یوں کہہ لیجئے آسان الفاظ میں کہ نماز اقیم الصلاۃ قرآن پاک کا حکم ہے، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے، آپ کی سنت ہے، اس حکم پر پیروی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، حدیث پاک کے تحت، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت۔ مگر
उस नमाज को मौला कायनात शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम की कैफियत में अदा करना कि तीर आपकी पिंडली में पैवस्त है, लोग निकालने लगते हैं, दर्द की कैफियत है, आप मना फरमा देते हैं और फिर तरकीब क्या बताते हैं कि जब मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा हूँगा तो मेरी पिंडली से तीर निकाल लेना। और फिर जब नमाज में खड़े हुए और तीर निकाला गया तो उनको पता भी नहीं चला। सलाम फेरने के बाद पूछते हैं क्या तीर निकाल लिया? हज़रत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे हैं, उनके साहबजादे कुएं में गिर गए, लोगों ने शोर मचा दिया, आप नमाज में मशगूल रहे। उसी दौरान कुएं ने पानी ऊपर किया, बच्चा बाहर आ गया, घर के अफराद ने, ख़वातीन ने शुक्र अदा किया। नमाज के बाद लोगों ने पूछा कि आपका बच्चा गिर गया था कुएं में, आपको नमाज में शोरगुल का पता नहीं चला? और एक और इमाम आइम्मा अहले बैत अतहार में उनका वाक़या भी मिलता है, और ये वाक़या सैयदना इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से भी मंसूब है कि उनके घर में आग लग गई, लोगों ने शोर मचा दिया, आग आग आग, मगर उन्होंने अपनी नमाज के अंदर खलल इस तरह से भी नहीं जाहिर किया कि उन्होंने कुछ सुना भी हो। और यकीनन उनकी तवज्जो उस मालिक यौमिद्दीन की तरफ थी जो सूरह फातिहा में हम पढ़ के तो गुजर जाते हैं, मगर उस डे ऑफ जजमेंट का तसव्वुर कहीं दाएं बाएं भी हमें छूकर नहीं गुजरता। ये कैफियत तरीकत है, ये इस्टेब्लिशमेंट अमल के अंदर इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना, इसको परवान चढ़ाना, इसको हासिल करना, इसके ऊपर काम करना, यही तसव्वुफ़ की प्रैक्टिस है, यही तसव्वुफ़ की अमली शक्ल है, यही इस्लाम का असल मकसूद और असल मुद्दा है। अब आगे चलिए, इसी ज़िमन के अंदर अपनी इस बात की वजाहत में मैं 2-3 वाक़यात आप सबके गोश गुजार करूँगी, मगर उससे पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद पढ़ने की ज़ाहिरी शक्ल के हवाले से जो मैं बात कर रही थी वो ये कि दुरूद पाक की ज़ाहिरी शक्ल में उसके अल्फाज की अदायगी बहुत काउंट करती है। अनफॉर्चुनेटली हम इंग्लिश एक्सेंट की बात करते हैं, उसमें भी जब हम देखें, मैंने ख़ुद जब लैंग्वेज कोर्स किया तो ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट बहुत शोर मचा कि ये थैंक यू कहना है या थैंक यू कहना है, ये हमने जो है बिहाइंड बोलना है या बिहाइंड बोलना है, ये हमने कार कहना है या कार कहना है। तो ये हम उस ज़बान के अंदर जो दुनिया के अंदर हमारी एक प्रेस्टीज, हमारी एक शनाख्त, हमारा एक मुहज़्ज़ब चेहरा ज़माने के ऊपर वाज़े करती है, उसके लिए तो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्शियस होते हैं। मगर जो चीज़ मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद समाअत फरमाते हैं, जो अपने महबूब उम्मती का पढ़ा हुआ मोहब्बत से दरूद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी आला समात पे लाखों सलाम, वो जो ख़ुद सुनते हैं, हम उसको कितनी बेदिली से अदा करते हैं कि हम उसके अल्फाज को भी उस तरह मोहब्बत से नहीं अदा कर पाते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत क्या है? हर लफ्ज़ को इस तरह से अदा किया जाए कि वो अलग अलग से समझ आए, वो अलग अलग से दूसरों पर वाज़े हो। तो टेलीविज़न प्रोग्राम्स के अंदर भी आपने देखा होगा कि मेरी कोशिश ये होती है, क्योंकि हम वहाँ पर रिप्रेजेंटेटर्स होते हैं, हम वहाँ पर ट्रेंड सेटर्स होते हैं, हम वहाँ पर इस मुआशरे के मुअल्लिमीन के मनसब के ऊपर फाइज होकर अपने यंगस्टर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने लिसनर्स को सिखा रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह से अदा करनी है। नो डाउट कि शरीयत के अंदर इतनी आसानी मौजूद है कि आप 1 घंटे की गुफ्तगू के अंदर बार बार अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें तो आप आखिर में एक मर्तबा दुरूद व सलाम पढ़ लें। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहा करती हूँ, जो मेरा उसूल है, कोई इससे मुत्तफिक हो या ना हो, लेकिन मोहब्बत वाला हर शख्स मुत्तफिक होगा कि आपको और मुझे तो नहीं पता कि मेरा और आपका आखिरी लम्हा कौन सा है। और मुझ पर एक वक्त आया ऐसा कि हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, मैं फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी और मैं कुछ लिख रही थी, यही लाहौर की बात है। और बिल्कुल उस रोड को मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और उन्होंने उसको जो है वर्टिकल क्रॉस करने की कोशिश की उस रोड को, और इतनी दूर से एक आर्मी की गाड़ी आ रही थी कि हमें वो बहुत दूर थी और उनकी एस्टिमेशन में इतनी गलती हो गई कि वो गाड़ी कब गुजरी और हम कब गुजरे ये सिर्फ शां शां की आवाज़ों से हमें पता चला। लेकिन उस दौरान मैं जो नोट्स बना रही थी उसमें मेरे कलम के नीचे जो अल्फाज थे वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो अल्लाह तौफीक दे
کہ میرا اور آپ کا جب آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر یہ کلمات جاری ہو، لیکن اپنی ہر گفتگو کے اندر جب بھی میرے سرکار کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ساتھ پڑھے، کیونکہ اگر وہ ہمارا آخری لمحہ ہوا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہوا یا جس نے میرا ذکر کیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو وہ ایک حدیث پاک کے مطابق بدبخت ہے، ایک حدیث پاک کے مطابق وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو نہ تو ہمیں جنت کا راستہ بھولنا چاہیے اور نہ ہمیں بدبختی میں اپنے آپ کو شمار کروانا چاہیے۔ تو اس لیے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں تو درود و سلام ساتھ پڑھیں۔ پہلی بات تو یہ ہوگی جب ہم کوالٹی کی بات کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم درود پڑھ کس کے لیے رہے ہیں، ہم کس کو سنا رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو ہماری تصوف کی کتب کے اندر درج ہے، اور ان کتب کے اندر خاص طور پر جو میرے لیے ایک بہت موٹیویشنل چیز ہے وہ ان کے غلام، ان کے جو خادم، ان کے جو محب اور محبوب ایاز کا واقعہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک دن انہوں نے اپنی محبت کا جو ہے وہ پیمانہ چیک کرنے کے لیے اپنے محل کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے متمول بادشاہ تھے، تو انہوں نے اس اپنے محل کے اندر ہیرے، جواہرات، مال، زر بہت کچھ جمع کروا دیا، اور ساتھ ہی محل کے اندر اعلان کروا دیا کہ تمام خدام اور تمام کنیزیں اور خادمائیں اکٹھی ہو جائیں۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اعلان کیا کہ یہ مال، یہ متاع، یہ ہیرے جواہرات، یہ موتی، یہ سب کچھ، یہ جو اشرفیاں اور مال ہے، یہ سب جس کو کہتے ہیں نا خزانہ عام ہے، اس کے اندر جس کو جو چاہیے وہ اٹھا لے۔ یاد اس محل کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ سب کا ہے، جس کو جو چیز پسند ہے وہ اٹھا لے۔ اب آپ اور میں تصور کر سکتے ہیں کہ کیا عالم ہوا ہوگا۔ وہ تو مال و زر تھے۔ آج پاکستان میں نے یہ اپنے اس معاشرے کے اندر کم و بیش ہر طبقے کے اندر، سپر ایلیٹ کلاس ہو، ایلیٹ کلاس ہو، پڑھے لکھے طبقہ ہو، الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہی لیکن میں جنرل بات کر رہی ہوں کہ ہمارا مہذب سو کال لرنڈ طبقہ ہو، تو جب شادی کے وقت پہ کھانا کھلتا ہے تو میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ کھانا نہیں کھلا، لوگ کھلے ہیں، کیونکہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، مجھے سب کا احترام ہے لیکن جو منظر دیکھنے میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جیسے باڑے کے اندر سے جانوروں کو نکالا جاتا ہے اس طرح لوگ، حالانکہ وہ گھروں سے کھا کے آئے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ گھروں سے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ایک پچھلے وقت کا کھانا کھایا ہوتا ہے، حالانکہ انہیں اگلے وقت کا کھانا پتہ ہوتا ہے کہ مل جائے گا، اور اس طرح کے کھانے وہ 20 دفعہ کھا چکے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ابھی تک نسلوں کی بھوک ہے اور وہ ابھی تک نہیں گئی۔ اللہ کرے کہ یہ جو ندیدہ پن ہے یہ ہمارا ختم ہو سکے۔ لیکن اس بادشاہ کے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بھی کوئی اسی قسم کی کیفیت تھی۔ سب لوگ آگے بڑھے اور سب لوگوں نے سب چیزوں کو اٹھا لیا، مگر ایاز وہیں کا وہیں بادشاہ کے پہلو میں کھڑا ہے۔ جب سب مال و زر لوگ لے گئے اور خزانہ خالی ہو گیا، ایاز وہیں کھڑا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا جس کو جو چیز چاہیے وہ جا کے اس پہ اپنا ہاتھ رکھ دے۔ وہ مسکرائے اور انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے مالک، اپنے محبوب جن سے محبت کرتے تھے، ٹوٹ کر جن کو چاہتے تھے اللہ کی خاطر، البغض للہ والحب للہ کے تحت، ان سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا لوگ مال و زر لے جائیں، میں مال والا۔ یہی بات میرے لیے موٹیویشنل ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کر جا رہی تھی، وہ استعارہ تھا، وہ لوگوں کو اخلاص سکھانا تھا۔ وہ جو سورہ دہر کے اندر مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدات النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واقعہ درج کر کے اللہ نے اس کا کنکلوژن دیا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں کھلایا کس لیے، لوجہ اللہ،
اللہ کے چہرے کے لیے. اللہ دے منہ نو, رب دے منہ نو, اور ہم تو اس کے منہ کو اس لیے کھلاتے, اس کے چہرے کو اس لیے کھلاتے, اس کی رضا کی خاطر اس لیے کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے کوئی شکریہ, ہمیں تم سے کوئی تشکر اور کوئی اپریسیشن نہیں چاہیے. ہمیں جو چاہیے وہ رب سے چاہیے. درود کے صدقے مجھے اور آپ کو بھی یہ مطمع نظر, یہ مقصد اور یہ اپنی نیت رکھنی ہے کہ ہمیں جو چاہیے اللہ سے چاہیے, ہمیں جو چاہیے ہمیں رب چاہیے, اور ہم اللہ اور اس کی محبت کو, ہم درود والے کو پانا چاہتے ہیں, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانا چاہتے ہیں, ہم ان کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ کسی نے پوچھا جنت میں کیا ملے گا, اس نے کہا جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے. تو ہمیں جنت میں کیا چاہیے؟ ہمیں جنت علیین. آپ کو بہت سارے علماء کرام یہ کہتے سنائی دیں گے, وہ روایات, وہ حدیث, وہ خوشخبریاں جو قرآن میں بھی درج ہیں, نو ڈاؤٹ کہ وہ انسینٹیوز ہیں. اور ہم بچوں کو جب انیشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی عمل کے لیے تو انسانی فطرت ہے کہ اس کو اٹریکشنز دی جاتی ہیں, ان اٹریکشنز کے اندر انسینٹیوز بتائے جاتے ہیں. قرآن میں اللہ نے انسینٹیوز بتائے کہ جنت ہوگی, اس میں نہریں ہوں گی, اس میں پھل ہوں گے, میوے ہوں گے, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, شور و غل نہیں ہوگا, اس میں کبھی کسی جو ہے نیتوں کا خلل اور وہ جو حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, وہ چیزیں نہیں ہوں گی. اس کے اندر جو نیند ہوگی وہ بھی اور طرح کی ہوگی, اور اس کے اندر حوریں ہوں گی, اس کے اندر غلماں ہوں گے, اور پھر ان کی آگے صفات, وہ سب کچھ اپنی جگہ. مگر ہمیں اللہ چاہیے, ہمیں اللہ کا قرب چاہیے, ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے, ہمیں آپ کا در چاہیے, ہمیں آپ کے نالین پاک کا سایہ چاہیے, ہمیں لواء الحمد کے نیچے جگہ چاہیے, ہمیں سیدہ کائنات خاتون جنت, جنت کی عورتوں کی سردار کی معیت چاہیے, ہمیں آپ کے جوڑوں کا اور آپ کی چادر مبارک کا سایہ چاہیے. تو وہ سب سے پہلی چیز تو ہمیں جو اپنی نیت کے اندر شامل کرنی ہے وہ یہ ہے. اب دوسری چیز کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں درود پڑھتا ہوں, کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ جب درود پڑھتے ہیں آپ کو حکیم الامت کیوں ٹائٹل ملا؟ کیونکہ حکیم الامت بہت بڑا ٹائٹل ہے, تو آپ کو یہ کیسے ملا, اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ انہوں نے راز افشا کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا ہے. ہماری مختلف کتابوں کے اندر یہ روایت درج ہے, آپ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے. فقیر محمد فقیر نے اس واقعے کو لکھا, اس کو انہی کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال نے لکھا, اور اس واقعے کے سینہ بسینہ جو راوی ہیں ان میں سے بھی ابھی جو ہے وہ کئی سیکنڈ جنریشن کے لوگ آج بھی موجود ہیں اس کی تصدیق کرنے والے, کہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ یہ جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا ہے, اس لیے مجھے یہ ٹائٹل ملا ہے. لیکن پڑھا کیسے ہے؟ چون بنام مصطفیٰ خانم درود, از خجالت آب می گردد وجود. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب درود پڑھا تو میری کیفیت کیا تھی؟ وہ 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھنے میں ہر بار پڑھتے وقت جب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں تو از خجالت آب می گردد وجود, میں پورے کا پورا سر سے پاؤں تک ندامت کے آنسوؤں سے اور پسینے سے شرابور ہو جاتا ہوں کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی, اسم گرامی اپنی زبان سے لے سکوں؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اس بارگاہ میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کر سکوں؟ میری زبان, میرا وجود کیا اس قابل, اس لائق ہے کہ میں ان کی بارگاہ کے اندر پیش ہو سکوں؟ اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ حج کے لیے نہیں گئے, دمشق گئے, وہاں سے واپس لوٹ آئے, گول میز کانفرنس کے لیے لنڈن گئے, وہاں سے واپس آ گئے, دنیا کے مختلف جگہوں پر آپ گئے, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری, فزیکلی حاضری جو ہے وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کو میسر نہیں آئی. آخری عمر کے 2 سالوں کے اندر انہوں نے ارادہ بھی کیا, کوشش بھی کی, لیکن بیمار اتنے زیادہ تھے کہ پھر جا نہیں سکے. لیکن کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہی تھی
کہ کیا میں اس قابل ہوں، لیکن ان کا عمل کس طرح کا تھا. خود ارشاد فرماتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی کو جنت چاہیے، جنت کے درجے چاہیے، حوریں چاہیے، غلماں چاہیے، نہریں چاہیے، جواہرات چاہیے. مجھے تو آپ کی ذات، آپ کا قرب، آپ کے شوق میں تو درود پڑھتا ہوں. ہم تو آپ کی جو ہے غلامی کا ایک شرف حاصل کرنے کے لیے درود پڑھتے ہیں. تو کاش یہ کیفیت ہمیں ملے، اور اس کیفیت کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار مختلف جگہوں کے اوپر احسانی کیفیت کے ٹائٹل کے ساتھ مینشن کیا. میں آج ان کے جو ہے وہ ملفوظات کو پڑھ رہی تھی. میرا دل تھا کہ میں ان کا کوئی اقتباس یہاں پر اس حوالے سے کوٹ کرتی، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں بہت تنگی ہے، اور آج ابھی اس محفل پاک میں ایصال ثواب کے لیے جو ہم نے کروڑوں مرتبہ الحمدللہ ثم الحمدللہ درود پاک جمع کیا، قرآن کریم مختلف پڑھا ہوا جمع کیا ہے، مختلف اذکار جمع کیے، کئی لوگوں کا آج ایصال ثواب کے لیے ہم نے دعا بھی کرنی ہے. تو میں اپنی بات کو ریپ اپ کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ اس کانٹینٹ کو ختم کرنے کی کوشش کروں گی. اس میں مزید صرف میں 2 باتیں اور ایڈ کروں گی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس احسانی کیفیت کی بات کی ہے، وہ احسانی کیفیت 2 جملوں میں سمجھنے کے لیے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، جو مولا کائنات شیر خدا کے کال سے ماخوذ ہے. میں سمجھتی ہوں ان کی یہ بات، ان کی یہ انٹرپریٹیشن. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ سے بات چیت کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، لیکن جب میرا جی چاہتا ہے کہ رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. بالکل اسی تعلق کو اللہ کی ذات کے ساتھ استوار کرنے کے لیے وہ جو ایک کیفیت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے مومنین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے بیان کی ہے، اسی کیفیت کو اگر ہم درود و سلام کے پیرائے میں دیکھیں، اس تناظر کے اندر دیکھیں، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم جب درود پڑھو تو یہ سوچو کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہے ہو، مواج شریف کے سامنے کھڑے ہو، آپ اپنی مسند قاسمیت، مسند رحمت للعالمینی، مسند خاتم النبیینی پر جلوہ افروز ہیں، آپ حبیب رب العالمین کی مسند پر جلوہ افروز ہیں. اپنے روضہ مبارک میں تمام تر توجہات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو اس کی جو اس سے کم تر کیفیت ہے، اس کے بعد کا جو سٹیپ ہے، جو اس سے منیمم سٹیپ ہے، وہ کیا ہے کہ تم یہ سوچو کہ جو ہے وہ رسول، اگر تم نہیں دیکھ پا رہے، وہ تصور نہیں بن رہا، وہ چیزیں تم امیجن نہیں کر سکتے، تو پھر یہ تو جو ہے مان لو اور یہ یقین تو اپنی زندگی میں شامل کرو درود پڑھتے وقت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا شاہد قرار دیا ہے، گواہی دینے والا قرار دیا ہے. تو گواہی دینے والا وہ ہوتا ہے جو وہاں پریزنٹ ہو، جو موجود ہو، جو دیکھ رہا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام سابقہ اقوام اور انبیاء کی امتوں پر بھی اور قیامت تک آنے والے ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک قرآن میں سٹیمپ کر کے آپ کا ٹائٹل جو ہے وہ ہمیں بتا دیا کہ آپ رہتی دنیا تک گواہ ہیں، اور آپ کو ہر انسان پر، ہر مسلمان پر، ہر امت پر بروز حشر گواہ لایا جائے گا. تو کیا درود پڑھتے وقت جو ہماری کیفیت ہوتی ہے، آپ اس کے اوپر گواہ نہیں، آپ اس کے اوپر شاہد نہیں، آپ اس کے اوپر ناظر نہیں، آپ کی مختلف احادیث، مختلف روایات ہمارے سامنے ہیں، موجود ہیں، کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ درود پاک کے اندر اس کیفیت کو ہمیں شامل کرنا ہے. اور آخری واقعہ صاحب دلائل الخیرات سید محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو میں اکثر اپنی محافل کے اندر اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو جو ہے یہ سناتی ہوں، بتاتی ہوں، اور اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب سے بڑی انسپریشن ہے. کیا آپ جو ہے مراکش کے اندر پیدا ہوئے،
اور بہت بڑے اللہ کے جو ہے ولی گزرے ہیں، اللہ کے دوست، اللہ تعالیٰ کی نبی کی امت کے برگزیدہ ہستی گزرے ہیں. انہوں نے مختلف درود پاک جمع کر کے دلائل الخیرات کے نام سے ایک ایسی کتاب مرتب کی ہوئی ہے کہ جو کہ اس شاکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت میں رہتی ہے. اور وہ جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح اس کے اندر مختلف جو ہے وہ اس کی منازل ہیں، مختلف چیپٹرز ہیں، اور ون بائی ون کر کے انہوں نے اس کے وظائف کو، اس کے درود پاک کو جو ہے وہ ہفتے کے دنوں میں اور مہینے کے اوقات میں تقسیم کیا ہوا ہے. ان کے اندر ایک جو امت کی ایک بیٹی ہے، ایک جو ولیہ ہے، ایک جو بچی ہے، اس سے ایک درود پاک جو ہے ماخوذ جو ہے وہ بھی درج ہے. وہ درود پاک اس کتاب کے اندر انہوں نے کیوں درج کیا، یہ واقعہ بہت یاد رکھنے کا ہے اس احسانی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ سفر پر تھا. گرمی کا موسم تھا اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ پرانے وقتوں کے اندر سفر جو ہے وہ پیدل ہوتے تھے، صحراؤں کے سفر ہوتے تھے، خچروں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، اونٹ کے اوپر سفر ہوتے تھے. آج کی طرح کی نہ سڑکیں، نہ تیز سواریاں اور نہ اس طرح کی سفر کی آسائشیں میسر تھیں. تو سفر کی تھکاوٹ اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ سخت گرمی کا موسم تھا اور دوپہر کے اندر جو ہے وہ ظہر کا وقت بھی قریب آ گیا. پانی ختم ہو چکا تھا، پینے کے لیے بھی پانی چاہیے تھا اور وضو کرنے کے لیے بھی پانی چاہیے تھا. تلاش بسیار کے بعد ایک کنواں ملا. اس کنویں پر جب گئے تو دیکھا کہ پانی تو بہت نیچے ہے، مگر اس کا جو لٹ ہوتی ہے جس کو ہینگ کر کے پانی کو جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، تو اس کو پل آؤٹ کرنے کے لیے کوئی رسی یا کوئی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کوئی چیز بندھی ہوئی نہیں تھی. کوئی جس طرح ڈول ہوتا ہے، نہ ڈول تھا نہ رسی تھی. اب پریشان ہوئے کہ پانی نکالیں کیسے. پیاس کی شدت اپنی جگہ، لیکن ظہر کا وقت بھی نکلا جا رہا تھا. ابھی وہ اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ کیا کریں، کہ قریب کے گھر سے ایک بچی، کم سن بچی اپنی کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. اس نے دیکھا تو وہ اپنے گھر سے نکلی اور وہ کنویں کے پاس ان کے پاس آئی. انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں. کہنے لگے کہ میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے اور مسافر ہوں، یہ میرے ساتھ اصحاب ہیں، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، ظہر کے لیے وضو بھی کرنا ہے، تو پانی کی تلاش ہے، لیکن اس کنویں کے اندر پانی اتنا جو ہے اس کی سطح گہری ہے کہ نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں. اب سارا جب مدعا بیان کیا تو اس بچی نے مسکرا کے ان کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ حضرت محمد بن سلیمان، آپ کا بڑا نام سنا ہے، بڑی شہرت سنی ہے، اور میں ہمیشہ ایک بات اپنے ماضی میں جا کر سوچتی ہوں کہ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے. آج ہم کہتے ہیں پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. آج یہاں ایک واقعہ ہوتا ہے، سیکنڈز کے اندر، ناٹ ان منٹس، سیکنڈز کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ وائرل ہو جاتا ہے، اور پھر خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے. تو یہ تو وہ دور تھا کہ جس کے اندر اس طرح کی کوئی جو ہے ایکٹیویٹی یا ایجاد نہیں تھی. تو کیا تھا اس کے اندر؟ وہ ڈیوائن سسٹم تھا جس کے اندر اگر امام شرف الدین بصری رحمۃ اللہ علیہ خواب کی جو ہے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قصیدہ بردہ شریف سنائے تو ایک مجذوب وہاں کھڑا ہو کر سنے، آپ گھر سے باہر نکلیں تو گلی میں وہ آپ کو کھڑا کر کے کہے کہ اے ابو سیری وہ رات والا قصیدہ تو سناؤ. تو یہ جو ڈیوائن سسٹم کے اندر کا نظام ہے، یہ اس دنیا کا نظام کرپٹ ہو جاتا ہے. ابھی انٹرنیٹ چلا جائے، میرا اور آپ کا رابطہ منقطع ہو جائے گا، مگر جو رابطے، روحانی رابطے ڈیوائن سسٹم کے تحت بنتے ہیں وہ کبھی نہیں ٹوٹتے. اور درود و سلام کے تحت، عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت، اس نظام کے تحت جو تعلق بنتا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ مہر لگا دی کہ المرء مع من احبہ، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو ہمیں درود پڑھنا تو آتا نہیں، ہمیں محبت کرنی تو آتی نہیں. ہم کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے محبت کے جھوٹے دعوے دار ہی صحیح، لیکن آپ کی حدیث کی یہ خوشخبری ہم نے سن رکھی ہے. تو ہمیں اپنے چاہنے والوں میں شمار کر لیجئے، ہمیں اپنے ساتھ رکھیے گا اور ان کے ساتھ رکھیے گا جو آپ کے چاہنے والے ہیں. تو اس لڑکی نے محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ شہرت تو بڑی سنی ہے، لیکن کیا کنویں میں سے پانی نکالنے کے اہل بھی نہیں. اور پھر انہوں نے اس لڑکی نے، اس اللہ کی ولیہ نے اب کچھ پڑھا اور اس کنویں کے اندر پھونک ماری.
اور بعض روایات کے اندر درج ہے کہ اس نے اپنا لعاب جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا. تو ان دونوں روایتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو وہ برکت کس چیز کی تھی؟ پھونک ہو یا لعاب ہو، وہ اس پڑھے ہوئے درود و سلام کی تھی جو وہ بچی پڑھا کرتی تھی. پانی ایک دم اس کی سطح بلند ہوئی، وہ اوپر آیا، پورے قافلے کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو پیا اور اس سے وضو کیے، نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کے گھر چلے گئے، اور گھر جانے کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے میری بیٹی، اے اللہ کی ولیہ، مجھے وہ درود بتاؤ جو عمل بتاؤ. اور اس بچی نے کیا عمل بتایا؟ اس بچی نے یہ عمل بتایا کہ میں یہ فلاں درود پڑھتی ہوں، یہ اس کی برکت ہے. اور وہ درود انہوں نے دلائل الخیرات کے اندر درج کیا ہے. تو میرے بہت معزز محترم بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، مجھے سننے والے ہر طبقہ فکر کے جو بھی لوگ ہیں، میری ان سے آج ایک ہی گزارش ہے. وہ کیا؟ کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. درود پاک وہ سیکل ہے جو ہمیں پاک کرے گا، ہمیں صاف کرے گا، ہمارے گناہ کو مٹاتا جائے گا، وہاں نیکیوں کو شامل کرتا جائے گا، ہمارے درجے بلند کرتا جائے گا. اس پریشانی، اس وبا، اس آفت، اس مصیبت کے دور کے اندر اس سے بڑا، اس سے مستند، اس سے سٹرونگ کوئی اور وظیفہ نہیں ہے. لوگ پوچھتے ہیں یہ آیت، یہ حدیث، یہ روایت، سب کچھ اپنی جگہ، مگر جس کے اوپر قبولیت کی مہر لگی ہوئی ہے، جو سب سے زیادہ سریع الاثر ہے، وہ درود و سلام ہے. تو آج مجھے، آپ کو، ہم سب کو جس عبادت، جس وظیفے کو اختیار کرنا ہے، وہ صیغہ کوئی بھی ہو، درود ابراہیمی ہو، درود اویسیہ ہو، درود لکھی ہو، درود ہزارہ ہو، درود تنجینہ ہو، درود قادریہ ہو، درود اہل بیت ہو، مختلف درود پاک کے صیغے مختلف بزرگوں نے، مختلف روحانی سلاسل، جو سلاسل ترک ہیں، ہمارے جو طریقت کے سلاسل ہیں، ان کے اندر اپنے متعلقین کو، اپنے مریدوں کو، اپنے وابستگان کو سکھائے ہیں. تو آپ کے شیخ، آپ کے مرشد، آپ کے مربی جو آپ کو صیغہ بتاتے ہیں، اس صیغے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ وہ درود پاک اپنے اوپر ایک دن کے اندر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو کم از کم لازم کر لیں. اور دائرہ بطول انٹرنیشنل کا جو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک جو دعوت ہے، وہ یہ ہے کہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک آپ اپنے اوپر لازم کر لیں. کیوں؟ ہمارے ماتھے کے اوپر نور کی مہر لگ جائے. اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں درود و سلام اس کیفیت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کیفیت کا تذکرہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، علامہ اقبال نے کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے کیا. آمین. آج میں اپنی اس سیشن کے کلوزنگ پہ ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی، ان کو خوش آمدید کہوں گی. میرے پاس وقت چونکہ مختصر ہے، میں ان سب کا تذکرہ تو نہیں کر سکتی، لیکن مجھے اتنی خوشی ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ پوری دنیا سے جو اہل محبت نے، جو میرے بزرگوں نے، جو میرے بھائیوں نے، جو میری بیٹیوں، ماؤں، بہنوں نے، جو حلقہ درود کے میں اس میں شمولیت کا جس طرح سے جو ہے وہ اپنا اظہار کیا اور آگے بڑھ کر جو ہے وہ ہماری اس دعوت کو قبول کیا. اور ابھی پینڈنگ کئی ریکویسٹس ہیں جن کو انشاءاللہ اگلے 2-3 روز کے اندر حلقات درود پاک میں مردوں کا الگ گروپ ہے اور خواتین کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا الگ گروپ ہے، اس کے اندر ہم لوگ اس کو شامل کر لیں گے. میں نام تو نہیں لے سکتی، لیکن مجھے تحدیث نعمت کے طور پر، شکریہ کے طور پر ان ممالک کو جو ہے وہ مینشن کرنا ہے. سعودی عرب سے، خاص طور پہ مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے، ریاض سے، جدہ سے، اور پورے پاکستان سے، پاکستان کے کم و بیش ہر صوبے سے، پھر آزاد کشمیر سے. اور ایک بھائی کی تو ایک میسج پڑھ کے کتنی دیر تک تہجد کے بعد میں روتی رہی. مقبوضہ کشمیر سے انہوں نے میسج کیا اور انہوں نے کہا کہ بہن آپ سب سے کہیے گا کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. تو میں نے ان بھائی سے کہا کہ نثار قادری میرے بھائی کا نام ہے. تو میں نے کہا کہ ہماری تو کبھی آنکھیں خشک نہیں ہوئی کشمیر کے لیے، ہماری تو کبھی آنکھیں مقبوضہ کشمیر کے بہنوں، بیٹیوں، بچوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں، جو نوجوانوں کو گھروں سے نکال کر آپریشن کے جو ہے نام پر سر عام ان کو شہید کر دیا جاتا ہے،
ہماری آنکھوں سے تو کبھی نہیں ہٹے. تو ہماری دعا میں پتہ نہیں کیوں ابھی تک تاثیر تو نہیں, لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مومن جو صاحب دل ہو وہ کشمیر کو بھول جائے, وہ فلسطین کو بھول جائے, وہ انڈیا میں جلتے ہوئے اور قتل ہوتے ہوئے, شہید ہوتے ہوئے مسلمانوں کو بھول جائے. تو آپ سب ہماری دعاؤں میں شامل ہیں. یو اے ای کے مختلف ریاستوں سے, یو ایس اے سے, یو کے سے, ہالینڈ سے, جرمنی سے, فرانس سے, انڈیا سے اور انڈیا کے کئی شہروں سے, خاص طور پر میں اپنے ہندوستان کے ان بھائیوں بہنوں, ان بیٹوں, ان بیٹیوں کو خاص طور پہ ویلکم کروں گی, کیونکہ وہ ہمارا پارٹ ہے, وہ ہمارا حصہ ہے. اور وہ انہوں نے جو پہلے بھی قربانیاں دی اور آج بھی جو دے رہے ہیں, ہماری دعائیں, ہماری محبتیں, ہماری تمام تر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. اور اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ کے اندر سے بھی بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا. اور آج کی اس محفل پاک میں جہاں ہم اپنے تمام مرحومین کے لیے جو آج تک اس امت مسلمہ سے چلے گئے, ہم ان کے لیے خاص طور پر بنام ایصال ثواب کا جو ہے وہ دعا کریں گے. ان میں خاص طور پر جن 5 شخصیات کا میں بطور خاص ذکر کروں گی, ان کے اندر میرے بہت محترم بزرگ, میرے استاد, یوں کہہ لیجئے میرے روحانی والد کی جگہ پر جو تھے, قبلہ سید فاروق القادری صاحب, جو شاہ آباد شریف کے جو ہے مسند نشین تھے. پچھلے دنوں ان کا انتقال ہو گیا, وہ اس امت کا بہت بڑا نقصان ہے. اس کے بعد پھر ہماری بہن ہے, بہت پیاری نعت خوان ہے, شبینہ ماجدہ, ان کی والدہ جو کہ میری بھی ماں تھی اور اسی طرح محبت سے منہ چوما کرتی تھی جیسے سگی مائیں. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ماں اور باپ اور بچوں میں بٹوارے نہ ڈالا کریں. اولاد بھی سانجھی ہوتی ہے, ماں باپ بھی سانجھے ہوتے ہیں, تو تیرا میرا اس میں نہیں ہوتا. ماں باپ ہوتے ہیں, آپ کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں, ہم سب کے ماں باپ ہیں وہ. اور جو آپ کے بچے ہیں, جو آپ کے بیٹے ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں, وہ ہمارے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تو کم از کم اولاد اور والدین میں سانجھ پیدا کر لیں. تو ہماری والدہ محترمہ شبینہ ماجدہ صاحبہ کی والدہ, پھر اس کے بعد میرے بہت پیارے بھائی, میرے محترم ندیم فضل صاحب, پنجاب ٹی وی میں جن کے ساتھ میں نے بہت کام کیا. رمضان المبارک کی سحری ٹرانسمیشنز, افطار ٹرانسمیشنز میں نے ان کے ساتھ کی. انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ پچھلے دنوں ان کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا. اور میرے بہت پیارے محترم بھائی ملک باسط صاحب, پچھلے سال ان کی بیٹی گلین, جس کو میں کہا کرتی ہوں وہ ایک ننھی پری تھی, وہ ایک شہزادی تھی, اپنی شکل میں بھی 4 سال کی بچی, کھیلتے کھیلتے اس دنیا سے چلی گئی. تو ابھی تک ان کے والدین اس صدمے کو بھلا نہیں پائے. ان کا 1 سال کا ختم تھا, لیکن مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے ان کا شکریہ کا میسج آپ سب کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس سیشن کا مقصد آپ کے اوپر واضح ہو سکے. مجھے میری اس بہن کا, اس جو ہے دل گرفتہ ماں کا میسج یہ آیا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ میں اس میت کو سامنے رکھ کے بیٹھی تھی اور یہ لوگوں نے اس کو ہاتھ لگانے سے منع کیا ہوا تھا کہ اس بچی کو آپ اس میت کو گود میں نہیں لے سکتی. لیکن جب میں گئی اور میں نے یہ بات دیکھی تو میرا دل کٹ کے رہ گیا کہ یہ کون سا اسلام ہے, یہ کون سی شریعت ہے, یہ کون سا دین ہے. یہ کس ان پڑھ جاہل نے آپ کو کہا کہ بچی اگر فوت ہو گئی ہے تو اس کی میت کو ماں ہاتھ نہیں لگا سکتی یا گود میں نہیں لے سکتی. تو انہوں نے شکریہ اس چیز کا ادا کیا کہ نورید باجی آپ نے اس بچی کو میری گود میں دیا اور میں 2-3 گھنٹے اس کو اپنے کلیجے سے لگا کے تو اپنی مامتا کی کچھ پیاس بجھانے کے قابل ہوئی. تو یہ تو ہمارے سو کالڈ جو پڑھے لکھے مہذب اور مذہبی گھرانے ہیں ان کے اندر ہمارے احوال ہیں. تو آج ہم اس بچی کے لیے بھی سال ثواب کریں گے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا پڑھا ہوا درود پاک ان گروپس کے اندر سینڈ کر کیجئے اور قرآن پاک اور کلمہ شریف جو آپ نے پڑھا ان گروپس میں سینڈ کریں. اب مل کے ہم دعا کرتے ہیں اور اس دعا میں سب سے پہلے آپ 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیجئے تاکہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے پوری دنیا سے جہاں جہاں اہل محبت اس سیشن میں, اس دعا میں, اس حلقہ درود میں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں شامل ہیں. اور میں مینشن نہیں کر سکتی کہ
کس کس سطح کی خواتین اور کس کس سطح کے مرد جو اللہ کے اولیاء ہیں، جنہوں نے میرے منہ پر مہر لگا رکھی ہے کہ ہمارا تذکرہ نہیں کرنا، وہ اس سیشن میں شامل ہیں۔ تو پتہ نہیں ان نون لوگ کہ جن کو ہم نہیں جانتے، جو چھپے ہوئے لوگ ہیں، جو اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے، طبقہ ملامتیہ کے لوگ، وہ جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، وہ رجال الغیب کون کون ہیں جو اس دعا میں آمین کہیں گے۔ تو خلوص دل کے ساتھ دعا کیجئے، انشاءاللہ مل کے ہم اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ایک درد، ایک دکھ، ایک پریشانی، ایک اضطراب کی، ایک مالی بحران کی بھی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے ہمارا استغاثہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور خاتون جنت سیدات النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پنجتن پاک اور بالخصوص سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء بھی ہیں، جو جنت کے مالکان میں بھی شامل ہیں اور جو رہتی دنیا تک گورنر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم المنافقين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب زدني علما، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور، يا رسول الله انظر علينا، يا حبيب الله اسمع قولنا، اننا في بحر هم مغرق، خذ يدي سهل لنا اشقالنا، خذ يدي يا شاه جيلا، خذ يدي المدد يا غوث يا اعظم دستگیر، یا دستگیر۔ اے اللہ کریم، تیرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے امتیوں نے پوری دنیا سے درود و سلام جمع کیا ہے، تیری محبت جمع کی ہے، تیرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے لیے گلہائے عقیدت پروئے ہیں۔ اے اللہ، یہ درودوں کے تحفے اور سلاموں کے گجرے تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، قبول فرما۔ یا اللہ کریم، آج ہم نے جو کچھ پڑھا، جو سنا، جو سنایا، قرآن کریم کی جو تلاوت، اذکار جو ہم نے حسنات جمع کیے، اے اللہ اس میں کوئی ریاکاری ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، کمی رہ گئی ہو، اے اللہ یقیناً کمی رہ گئی ہوگی، یقیناً خامیاں ہوں گی، یقیناً یہ اس لیول کی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان ہو۔ اے اللہ اس پر ہماری گرفت نہ فرمانا، ہمیں معاف فرما دینا، اے اللہ اس کمی کو پورا کر دے، اپنی رحمت سے پورا کر کے
اس ہدیہ محبت کو سجا کے سنوار کے منزہ مبرہ مصفہ کر کے ہم غلاموں اور کنیزوں کی طرف سے ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً حضور نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اے اللہ کریم اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء اعظام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالخصوص آباء و اجداد، آپ کے والدین کریمین، امہات المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک، پنجتن پاک، خاص طور پہ سیدہ کائنات، خاتون جنت، میری امیدوں کا مرکز، ہم سب کی محبتوں کا مرکز، ہم خواتین کی جنت کی عورتوں کی سردار، اے اللہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں، سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، امت کے جمیع اولیاء، علماء، شہداء، اتقیاء، اصفیاء کی بارگاہ میں اے اللہ اس کو پیش کرتی ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ کریم یہ جو ایک ذمہ داری دائرہ بطول کے تحت اے اللہ تیری طرف سے میرے پر عائد ہوئی ہے، اے اللہ اس کے لیے تو جو میرے معاونین ہیں، جو اے اللہ اس میں شامل ہیں، ان سب کی محبت کو، ان کی کوشش کو، ان کی کاوش کو، ان کی معاونت کو، ان کے پڑھے ہوئے قرآن پاک کو، اذکار کو، درود السلام کو، اے اللہ جنہوں نے دامے درمے قدمے قلم سخنے کسی طرح اس کو مدد کی، سننے والے پوری دنیا میں اللہ جب اس دعا کو سنا جائے جو اس وقت موجود ہے، اللہ سب کے ہاتھوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اس درود پاک کو، اے اللہ اور اس کے صدقے سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کی حاجات کو قبول فرما، پوری فرما، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی جائز دلی خواہشات اس حلقہ درود پاک کے صدقے میں اے اللہ اپنی رحمت سے آج پوری فرما دے۔ اے اللہ تیرے قریب کوئی مشکل نہیں، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے اللہ جس نے دعا کے لیے کہا، جس نے نہیں کہا، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی اے اللہ آرزوؤں تمناؤں مرادوں کو پورا فرما۔ باری تعالیٰ پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں، بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے اندر، ہندوستان کے اندر، فلسطین میں، برما میں، اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر اس وقت ظلم و ستم توڑا جا رہا ہے، جہاں اے اللہ ان کے اوپر عالم کفر اور عالم باطل مسلط ہے، اے اللہ ان کو روندا جا رہا ہے چیوٹیوں کی طرح، اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ان کو اے اللہ آزادی عطا فرما، ان کو غلبہ عطا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام میں حکمرانوں کو غیرت عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان میں اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اس کا اے اللہ جو کلمے کی بنیاد پر ہم نے حاصل کیا تھا، اس میں اسلامی اصولوں کو رائج اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں تعمیر ہونے کی بات ہو رہی ہے، اے اللہ پہلے ہی ہمارے بچوں کو جو نظام تعلیم ان پر مسلط کیا گیا ہے وہ مستعار لیا ہوا ہے، وہ ان سے روح محمد کو نکال رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ یہ دوسری نظریاتی اسلامی ریاست ہے، پاکستانیوں کی خیر فرما دے، پورے اہل پاکستان کی خیر فرما دے، بچوں کی تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں کی، بیٹیوں کی، ان کے کردار، ان کے اخلاق کی، ان کی تربیت کی خیر فرما دے۔ اے اللہ ہم سلطان محمود غزنوی کی بات کرتے ہیں، محمد بن قاسم کی، اس امت میں سے اللہ دوبارہ کوئی سلطان محمود غزنوی پیدا فرما، اے اللہ نور الدین زنگی پیدا فرما، صلاح الدین ایوبی پیدا فرما، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پیدا فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کو یکجا کر دے، متحد کر دے۔ اے اللہ کریم جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، بالخصوص میرے دو اساتذہ کرام جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب اور اے اللہ عبد الحمید قادری صاحب، یہ ان دونوں نے جو ہے وہ اپنی بیماری کا بتایا، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کسی طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں، جسمانی، اخلاقی، روحانی طور پر،
اے اللہ سب کو بیمار کربلا کا واسطہ شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، شفائے کلی عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہم سب کو خیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔